चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वाज़े बयान, महाजिरों से मसाइल किस को है। और फिर सबसे अहम और बड़ी खबर, इमरान खान का यू टर्न या हमारी खबर की दुरुस्तगी। एक और बड़ी खबर जिसका हमने इशारा दिया था वो भी ठीक साबित। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहले उस बात से आगाज करता हूं कि जहां दो बड़ी खबरें हमारी दुरुस्त साबित हुई, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान पर भी ज़रा सी बात करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर जो हमने आपको दी थी वो ये खबर हमने आपको ब्रेक की थी कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा उनकी मरकज़ी क़यादत से खुश नज़र नहीं आ रहे, और कुछ इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही थी। सबसे पहली खबर जो हमने आपको पिछले दिनों वाज़े तौर पर दी थी वो थी मखदूम जमीलुल ज़मा की। मखदूम जमीलुल ज़मा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक खुला ख़त लिखा था और उस ख़त में काफ़ी शिकायत की गई थी, और अब उन्होंने बाकायदा एक जलसे के अंदर शिकायत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत पर भी, और ख़ास तौर पर पंजाब की क़यादत पर भी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उठने वाली एक आवाज़ नहीं है, बल्कि कई आवाज़ें इस तरीके से मुसलसल आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर अदम एतमाद किया जा रहा है। ख़ास तौर पर सिंध के कुछ बड़े नाम इस हवाले से अदम एतमाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो इंतज़ामी तौर पर और सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हैं वो भी अब खुल कर सामने आ रहे हैं। आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास ताज़ा मालूमात ये है कि नासिर हुसैन शाह को बाकायदा सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पास बुलाया है, और उसमें कई अहम मौज़ूआत पर और ख़ास तौर पर सिंध में इस वक्त जो सियासत चल रही है और सिंध में जो मुख्तलिफ वज़रा के साथ साथ पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात मौजूद हैं उस पर बड़े खुल कर तबसरा और खुल कर बात हुई है, और उसमें कई लोगों के नाम आए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने गैर मुल्की गैर सरकारी दौरे के बाद यानी निजी दौरे के बाद वो वापस पहुंच चुके हैं, और 3 दिन हुए हैं उन्हें पहुंचे हुए। उस पर उन्होंने कई वज़रा की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया, बल्कि सुना यह गया है कि कुछ वज़रा को बाकायदा उन्होंने डांटा भी है। इस हवाले से हमारे पास बड़ी अहम इत्तलात आ रही हैं कि इसमें यह भी कहा गया है कि अगले 2 महीने मज़ीद उनको दिए जा रहे हैं, जिसके बाद काबीना के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, यानी कि सिंध की काबीना के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। ये इत्तलात मैं आपको दे रहा हूँ, उससे पहले मैंने ये इत्तला आपको नहीं दी थी, लेकिन उनकी तरफ से बार बार इस बात का इजहार करना कि जो बहुत सारे वज़रा हैं और उसमें बड़े नामवर वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। आइंदा चंद दिनों के अंदर, वैसे मेरे पास जो वक्त दिया गया वो कहा गया कि जनाब 2 महीने और देता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 महीने तक ये कहानी चलेगी। सिंध के कई वज़रा के हवाले से मेरे पास ये इत्तलात बाकायदा जादूगरनी इत्तलात दे रही हैं कि कुछ बड़े नामों की तब्दीली का इशारा दिया जा रहा है, और उनकी कारकर्दगी के साथ साथ उनकी जो लॉबिंग्स हैं यानी कि जो इख्तलाफात हैं ऊपर की सतह के वो भी सामने आ रहे हैं कि जनाब आपका झुकाव उस तरफ है, उनके कहने पर ये काम हो रहे हैं या उनके कहने पर ये काम हो रहे हैं। ये बातें भी कही गई है। ये मैं आपको बहुत ही करंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बिल्कुल ही ठीक मालूमात दे रहा हूँ। दूसरी खबर हमारी आपके सामने थी कि जिसकी तस्दीक हुई है, और जो एक और अहम खबर कल हमने आपसे कहा था कि जनाब ये जो गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, ये बात इस तरीके से नहीं है और इसे गलत तौर पर बयान किया जा रहा है कि इमरान खान ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी का ऐलान किया है। जिस 2 महीने की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये 2 महीने का जिक्र फिर दोबारा से इमरान खान ने किया, और इमरान खान ने इस पर वाज़े किया है कि जनाब मैंने गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये मीडिया की तरफ से चलाया गया। और उन्होंने वही बात कही जो मैंने आपसे कही थी। उन्होंने कहा है कि भाई पहले मुझसे माफ़ी मांगी जाए, फिर जो है वो मुझे वो वीडियोस दिखाई जाए कि जिसमें मेरे कारकुनान हैं, तो फिर मैं उस पर बात करूंगा, उससे पहले बात नहीं करूंगा। तो बहुत सारे लोग इसे यू टर्न करार दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल भी इमरान खान ने इसी तरह की बात कही थी और आज भी इसी तरह की बात कही है। बहुत सारे लोग इसे समझ रहे थे कि जनाब इमरान खान से बात हो चुकी है, सारे मामला ठीक हो चुके हैं, सब कुछ सही है। आज कल भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर इमरान खान ने इस बात को दोहराया है कि हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, मुझसे किसी का राब्ता नहीं है, ना मैं राब्ता कर रहा हूँ ना उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतों या पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ वो वाज़ेह तौर पर ये इशारा कर रहे थे कि जनाब ऐसा हुआ है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है।
تیسری بڑی خبر آج پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا علماء اور مشائخ سے جو خطاب ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس وقت، خاص طور پر جو پاکستان میں تین چار بڑے مسائل چل رہے ہیں، ان میں جو ایک بڑا مسئلہ اس وقت ٹی ٹی پی کا ہے، جس کو اب باقاعدہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے لفظ خوارش کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس حوالے سے کئی دنوں سے بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے دیگر علماء کرام کے سامنے یہ موقف رکھا جائے اور انہیں اس بات کے لیے قائل کیا جائے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ آج خصوصی طور پر علماء اور مشائخ کا پروگرام رکھا گیا اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے۔ میں آپ کو اس کا پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت، خاص طور پر ٹی ٹی پی کے معاملے میں تین بڑے معاملات ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو اس پر پہلے یہ بتا دوں، پھر میں دو دوسرے معاملات کی طرف بھی آتا ہوں۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے خاص طور پر علماء اور مشائخ کو اعتماد میں لینے کی بات کی گئی اور ان کے لیے کہا گیا کہ وہ خوارج کا لفظ ہے۔ وہیں پر انہوں نے دو تین بڑی باتیں کہی ہیں، اور وہ جو دو تین بڑی باتیں اس میں ایک لفظ یہ بھی استعمال ہوا کہ ہم نے افغان مہاجروں کو یہاں پر پناہ دی، لیکن ان میں سے بھی بہت سارے لوگ، جو اس کا پورا لب و لباب تھا، جو پورا اس کا معنی تھا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا، کہ ان میں سے بھی کئی لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان نے گزشتہ 45 سالوں کے دوران افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ اب ظاہر ہے بہت سارے افغان مہاجرین ہیں یہاں پر، انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنا لیے ہیں یہاں پر، خصوصاً اگر آپ دیکھیں کہ کراچی شہر کے اندر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک دو جو ٹاؤن ناظمین ہیں ان کے متعلق بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ افغان نیشنل ہے۔ تو بہرحال اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا کہ جو افغان مہاجرین یہاں پر ہیں انہیں پاکستان کا شناختی کارڈ بھی دے دیا جائے، اور اس پر ابھی تک یہ کہا گیا تھا کہ اس پر بڑی سخت کارروائی ہوگی کہ جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کے پاس آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ موجود ہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا، لیکن ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ابھی تک کراچی شہر ہو یا دیگر جگہوں پر ہو، انہیں واپس بھیجنے کے لیے کوئی بڑا ہی ٹھوس منصوبہ نہیں بنا گیا۔ جو تعداد ان پہ کہا گیا شروع میں کہ جناب 10,000 لوگ چلے گئے، 20,000 لوگ چلے گئے، 5 لاکھ لوگ چلے گئے، تاحال اس حوالے سے کوئی بھی لوگ وہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے نظر نہیں آتے، اور خصوصاً اگر آپ کراچی شہر یا شہروں میں ان کی آبادیوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ان میں سے ایک بھی شخص شاید کم نہیں ہوا، نہ ہی ان کی اس طریقے سے چیکنگ کی جا رہی ہے، نہ ہی ان کا ڈیٹا اس طریقے سے مرتب کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تو ظاہر ہے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو چند ججز نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جناب ان کو یہاں پر شناختی کارڈ دے دیا جائے۔ اب خاص طور پر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ان مہاجرین کے حوالے سے کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں، امن و امان کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن تاحال کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب انتظامی طور پر اور کئی معاملات ہیں یہاں پر، ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہاں کی کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا وہ ووٹ بینک بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو اور جو دیگر جیسے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ یہاں پر کراچی شہر یا دیگر جگہوں پر آئے ہوئے ہیں ان کا تو شناختی کارڈ چلے وہاں کا خیبر پختونخوا کا موجود ہے، لیکن یہ جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں ان میں سے اکثریت کا شناختی کارڈ ہی کراچی شہر کا بنا ہوا ہے، یا لاہور شہر کا بنا ہوا ہے، یا پشاور کا بنا ہوا ہے، یا کوئٹہ کا بنا ہوا ہے، ظاہر شہروں میں ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ایک واضح پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے تو ہم نے بار بار اس بارے میں دیکھا ہے کہ اعلانات تو کر دیے گئے، اعلانات بہت بار ہوئے، اس پر سخت کارروائی کا فیصلہ بھی ہوا، لیکن حکومتوں کی طرف سے اس میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ کہیں پر آپ کو عدالتیں بیچ میں آ جاتی ہے، کہیں پر کچھ حکمت عملی بیچ میں آ جاتی ہے، کچھ ہیومن رائٹس کی جماعتیں سامنے آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو انہیں یہاں پر رہنے کا مکمل حق ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی سیاسی جماعتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ جو ان کے نام پر سیاست کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ANP نے بھی اس حوالے سے کافی بیانات دیے کہ نہیں جناب یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے، اس کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ اس پر بات کرتی رہی کہ نہیں جناب یہ تو ان کو یہیں پر رہنا چاہیے۔ لیکن خیر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پر جڑیں سمجھی جاتی ہیں ان دہشت گردیوں کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی آبادی اور پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے اس پہ بھی اگر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو اس پہ پھر ایک سنجیدہ حکمت عملی کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم بار بار اعلانات کرتے ہیں، ہم بار بار جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جہاں پر 9 مئی کے حوالے سے بھی کافی دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ ملوث تھے، اب عمران خان صاحب اس میں بار بار یو ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے ہیں، لیکن سب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب ایک بات تو یہ نا کہ 9 مئی میں جو بھی لوگ ملوث تھے یا جن کو اگر ہم ایک ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو پاکستان کے، اب دیکھیے برطانیہ کے اندر فسادات ہوئے، جو لوگ بھی ملوث تھے اس میں ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا
اور گرفتار کرنے کے بعد 26 جولائی سے یہ معاملہ پہنچا ہے اور 26 جولائی سے آج 9 دن ہوئے اور 9 دن کے اندر باقاعدہ ان کی عدالتوں نے وہاں پر فیصلے سنانا شروع کر دیے. اگر 9 مئی میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، عمران خان بھی کہتے ہیں جن کی ویڈیو سامنے ہیں ان کو سزا دی جائے، جب اس بات پر راضی ہیں تو 9 مئی کے واقعات میں جن کی ویڈیوز ہیں، جو مجرمان ہیں، جن کو ان میں عدالتیں فیصلہ دیں اور پھر سیاسی طور پر بھی اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. مثلا بھائی آپ نے سزا دے دی، چلیے ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، عدالتیں ان کو سزائیں دیں اور پھر اس کے بعد ہم سیاست کو بھی آگے بڑھائیں نا. چلیے ٹھیک ہے، جو ہو چکا ہے، عمران خان سے بات کرنی ہے، نہیں بات کرنی، تحریک انصاف کو سیٹیں دینی ہے، نہیں دینی ہے، تو جب ایک سٹیپ مکمل ہو جائے تو پھر اگلے سٹیپ کی طرف بڑھا جائے کہ صحیح ہے، اگر عمران خان اکثریت لیتے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو براہ راست، اب عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جو لوگ ملوث تھے ان کو سزا دی جائے، تو جن کی ویڈیوز موجود ہیں عدالتیں ان پہ سوالات، ان کو سزائیں دیں اور پھر آگے بڑھ جائیں کہ جناب چلیے اب آگے بڑھ جاتے ہیں. جب عمران خان بھی اس بات پر متفق ہے کہ ان کو سزائیں دی جائے، عمران خان بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی ویڈیوز میں اگر جو لوگ موجود ہیں ان کو سزا دے دی جائے تو ان کو سزا دے دی جائے. عدالتوں کی طرف سے اس معاملے کو پینڈنگ کرنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی عمل بھی اسی جمود کا شکار ہے. اور جس طریقے سے میں نے عوام ناظرین کی بات کی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جمود کا شکار ہے. کچھ لوگوں نے ایک سوال اور بھی پوچھا تھا کہ وہ لندن کیس کے حوالے سے کیا ہوا، اس میں $65,000 MQM پاکستان کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جناب اس میں انہیں 27 اگست تک کا موقع دیا جائے، یعنی 1 مہینے کا مزید موقع دیا جائے کہ وہ پیسے جمع کروا سکے. اس پہ جو لندن کی عدالت ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب اسے آپ فوری طور پر جمع کروائیں. اب وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیوں پاکستان کب جمع کرواتی ہے، وہ ایک الگ سوال ہے. چوتھی بڑی خبر جو ہے وہ یعنی یہ 4 خبریں تو یہ ہو گئی، 5ویں بڑی خبر کی طرف ہم آتے ہیں اور 5واں بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، میں بار بار اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہاں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ جو الیکٹیبل نہیں ہوتے ہیں، جو الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں، جو مختلف طرح کے اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، ان کی طرف سے بار بار یہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے شیروانی سلوا لی ہے اور ہم جو ہے وہ بس تیار ہیں، آپ ہمیں عبوری حکومت کا موقع دیجئے، آپ دیکھیے ہم اس ملک کے نظام کو فوری طور پر درست کر دیں گے. مختلف اخبارات نے مختلف انٹرویوز کے ذریعے، مختلف ویلاگس کے ذریعے، مختلف ویلاگرز کے ذریعے کچھ لوگ یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ طبقہ کہ جو الیکشن نہیں جیت سکتا ہے، جو الیکشن کے پروسیس سے باہر رہتا ہے، جو عام طور پر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ٹیکنوکریٹس، انتظامیہ کا شخص یا اشرافیہ کا شخص کہتے ہیں، ان سب کی طرف سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں ماحول بنایا جا سکے کہ بس اب 2 سال کے لیے آپ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ دے دیں. دیکھیے جس طریقے سے وہاں پر اتنے بڑے خون خرابے، مار دھاڑ، مارچ، مظاہروں کے بعد بنگلہ دیش کے اندر انہیں بہرحال ٹیکنوکریٹس کو گورنمنٹ دینی پڑی اور عبوری حکومت وہاں پر تشکیل پا رہی ہے. اس طرح کی عبوری حکومت ہنگاموں سے پہلے یہاں پر دے دی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال اتنا آسان نہیں ہے اور اتنی آسانی سے ممکن بھی نظر نہیں آتا جس طریقے سے پاکستان میں بات ماحول بار بار کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی ابھی پچھلے دنوں بلکہ آج ہی کے دن اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ جناب 2 ماہ کے اندر کچھ ہونے والا ہے. یہ دیکھیے 2 ماہ کرتے میں ان لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، بخدا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میری ان لوگوں سے ملاقات بھی ہے جو جب سے عمران خان کی حکومت پہلی والی گئی تھی، یعنی کہ 2022 سے لے کر 2024 تک، اس کے درمیان میں PDM کی حکومت بھی آئی، اس میں نگراں سیٹ اپ بھی آیا، اس میں دوبارہ یہ والی حکومت آئی ہے. آپ یقین مانیے کہ میں بخدا ایسے 10 لوگوں کو ضرور جانتا ہوں کہ جو کہ کسی نہ کسی طور پر حکومتوں کا حصہ ماضی میں رہے ہیں اور اب وہ اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں اور وہ ہر ممکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی مقتدرہ، یہاں تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بارے میں وہ بتا سکے کہ جناب ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے، ہمیں موقع دیا جائے. اور وہ اب وہی مختلف جگہوں سے ماحول ڈیولپ کر رہے ہیں. کبھی وہ ویلاگرز کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی وہ اخبارات میں لکھتے ہیں، کبھی وہ TV چینلز میں نظر آتے ہیں، کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب ایک عبوری حکومت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن 2 سال سے انہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں اور وہ شیروانیاں مسلسل اب ان کا وزن، کسی کا وزن بڑھ رہا ہے، کوئی ڈائٹ کر کے وزن کم کر رہا ہے، تو ان کا شیروانیاں بھی ان کے سائز کی اب نہیں رہی ہے. میں یہ آپ کو بہت مذاق کم نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان 10-11 لوگوں کو تو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو مختلف ذریعوں سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. میرے علم میں بھی ہے، میں انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا بھی ہوں اور بہت اچھی طرح معلومات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک وہ حالات بن سکیں کہ ان کا پروپیگنڈا یا ان کی سوچ
اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے. ہم ہمیشہ سے شروع سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ عوام کو منتخب کرنا چاہیے, عوام کسی کو بھی منتخب کرے اور اس پہ انہی کو ہی آنا چاہیے. اب عوام کسی کو بھی منتخب کرے, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. جب 2018 میں سلیکٹڈ کیا گیا تھا ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ جناب سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. 2024 میں بھی اگر کچھ لوگ سلیکٹڈ ہوئے ہیں, الیکٹڈ نہیں ہوئے, تو ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی کہ دیکھیے عوام جس کو بھی منتخب کرے اسے ہونا چاہیے. پاکستان کا مقدر جمہوریت ہے, پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کے ذریعے ہی راستہ مل سکتا ہے, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ بھی جمہوریت میں ہی پنائے. تو یہ جو لوگ بھی اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہاں سے بھی ہم لے لیں, یہاں سے بھی ہم لے لیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس پر کامیاب ہو سکیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے 4 یہ بڑی خبریں ہیں اور 4 بڑے اہم نکات ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انیس منصوری کو ابھی کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.